अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। आज की हमारी गुफ्तगू पारा नंबर 9 के हवाले से है। इस पारे का आगाज़ इन अल्फाज के साथ होता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल मलअुल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुऐब वल्लज़ीना आमनू मअका मिन क़रयतिना। कि मुतकब्बिर सरदारों ने कहा कि ए शुऐब, हम तुझे और तेरे साथियों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे। और इस पारे का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ होता है, व इन तवल्लौ फ़अलमू अन्नल्लाह मौलाकुम निअमल मौला व निअमन नसीर। कि अगर रूगर्दानी करेंगे तो यकीन रखें कि अल्लाह तुम्हारा कारसाज है, वो बेहतरीन कारसाज और बेहतरीन मददगार है। पारे के आगाज़ में इस्लाम दुश्मन मुतकब्बिर सरदारों की धमकियों का तज़किरा और इख्तिताम पे अल्लाह ताला की जानिब से नुसरत और हिफाजत के मिलने का तज़किरा मेरे और आपके लिए ये पैगाम रखता है कि मेरा रब अपनों को कभी तन्हा नहीं करता। और आइए इस पारे की रोशनी में देखते हैं कि अल्लाह ताला ने किस किस अंदाज से अपने बंदों की मदद की है और फिर वो कौन से असबाब हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला की मदद मुयस्सर आती है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की मदद के मुख्तलिफ़ तरीक़े, मुख्तलिफ़ अंदाज़ वो कुरान मजीद में बयान किए हैं। आप देखें कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने किस अंदाज से मदद फरमाई कि उन्हें फ़िरौन के दरबार में मौजज़े से नवाजा और इसके ज़रिए से उनकी मदद फरमाई कि वो लाठी फेंकते हैं तो सांप बन जाती है, अज़दहा बन जाती है, और अपना हाथ बगल से निकालते हैं तो वो रोशन हो जाता है। सूरह आराफ की आयत नंबर 107 और 108 में अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र फरमाया, फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन। कि उन्होंने अपनी लाठी फेंकी तो वो एक वाज़े अज़दहा बन गई। वनज़अ यदहु फ़इज़ा हिय बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन। और अपने हाथ को बगल से निकाला तो वो चमकता हुआ रोशन देखने वालों को नज़र आया। इसी तरह अल्लाह ताला तमाम के तमाम अंबिया को मौजज़ात से नवाजते रहे, और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं अल्लाह ताला उन्हें करामात से नवाजते हैं। जो खिलाफ़ आदत काम होते हैं, खिरक़ आदत काम होते हैं, अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों से नवाज कर भी मदद फरमाते हैं। और कभी मदद का अंदाज़ ये भी होता है कि जब मैदान सजा होता है अल्लाह ताला वहाँ पे मदद फरमाते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम की उस मैदान में कैसे मदद फरमाई कि जब सारे जादूगर जमा हो गए और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप लाठी फेंकें, और लाठी फेंकने के बाद वो अज़दहा बनी और उसने सारे जादूगरों के जो करतब थे उनको मात कर दिया। तो सूरह आराफ की आयत नंबर 118 और 119 में अल्लाह ताला इसका भी ज़िक्र फरमाते हैं, फ़वक़अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यअमलून फ़ग़ुलिबू हुनालिक वन्क़लबू साग़िरीन। कि हक़ ज़ाहिर हो गया और उन्होंने जो कुछ बनाया था सब कुछ जाता रहा, और वो लोग उसी मौके पर हार गए और ज़िल्लत और रुसवाई का सामना उन्हें करना पड़ा। इसी तरह सूरह आराफ की आयत नंबर 120, 21 और 22 में इरशाद फरमाया, व उल्क़िय अस्सहारतु साजिदीन। के जादूगरों को सजदे में डाल दिया गया, क्योंकि जब वो मगलूब हो गए तो बेसाख्ता वो सजदे में गिर पड़े और उन्होंने इकरार कर लिया, क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। कि हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए हैं, रब्ब मूसा व हारून, मूसा और हारून के रब पर हम ईमान ले आए हैं। तो अल्लाह ताला ने मैदान में भी मदद फरमाई, कभी मैदान जंग में मदद की। मूसा अलैहिस्सलाम की मदद जो है अल्लाह ताला ने इस तरह से मौजज़ात के ज़रिए जादूगरों के मुकाबले में की। तो जब भी कभी मुकाबला हुआ तो अल्लाह ताला अपनों की मदद फरमाते हैं। सूरह आराफ की आयत नंबर 141 में अल्लाह ताला ने इसका मज़ीद तज़किरा फरमाया कि किस तरह से बनी इसराइल मज़लूम थे और फ़िरौन और उसके कबीले के लोग और उसके सरदार किस तरह से उनके ऊपर जुल्म ढाते थे।
سورہ اعراف کی آیت نمبر 141 میں فرمایا یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے ہیں اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے ہیں، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو فرعون کا ظلم تھا، اس کا تکبر تھا، اس کا غرور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے نصرت کا سامان پیدا کر دیا، اور پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور دوسری طرف فرعون اور اس کے جو پیروکار ہیں ان کے اوپر کبھی طوفان کا عذاب آ رہا ہے، کبھی ٹڈیوں کا عذاب آ رہا ہے، کبھی جوؤں کا عذاب آ رہا ہے، کبھی مینڈکوں کا عذاب ہے، کبھی خون کا عذاب ہے، مختلف قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل فرمائے، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 میں ان عذابوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بھی مدد کی کہ جہاں اپنوں کو ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب لے کے نکلے اور لوگوں کو پانی کی ضرورت پڑی، 12 قبیلے تھے، اور انہوں نے جب پانی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی لاٹھی جو ہے وہ پتھر پہ ماریں، اور اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرما دیا۔ تو پھر مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مدد کی، آپ بدر کے مقام کو یاد کیجئے کہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ نہتے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی جنگ کے لیے آئے نہیں ہیں۔ تو اس موقع پر جب مسلمان تعداد میں بھی کم ہیں اور اسلحہ بھی نہیں ہے، لڑائی کے لیے آئے بھی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے مدد کی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، کہ جب تمہیں اونگ نے ڈھانپ لیا جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بن کے آئی، اور اس میں فرشتوں کا نزول تھا جس سے دل مطمئن ہو گئے۔ اسی طرح یہ مدد کی کہ نیند کا غلبہ تھا جس سے راحت اور سکون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسی طرح یہ انعام بھی دیا کہ رحمت کی قطروں کا نزول ہوا جس سے ریتلی زمین جو ہے اس پر چلنا آسان ہو گیا، اور پانی میسر آیا جس سے طہارت اور پیاس کی ضرورت کو پورا کیا گیا۔ اسی طرح چوتھا انعام وہاں پہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا کہ دل مضبوط ہوئے، پاؤں مضبوط ہوئے۔ تو آج بھی یہ مدد، یہ نصرت نازل ہو سکتی ہے، یہ ہمیں میسر آ سکتی ہے، لیکن کاش کہ ہمارے اندر وہ ایمان پیدا ہو جائے، اور پھر ہم یاد کریں اپنے ماضی کو۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں اس ماضی کو یاد بھی دلاتے ہیں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، جب تم کمزور تھے زمین میں، تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تم اس بات سے بھی ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں تمہیں نوچ نہ لیں، تمہیں اچک ہی نہ لیں، فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ، اللہ نے تمہیں جگہ دی، تمہاری مدد فرمائی، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ساتھ، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں پاکیزہ رزق سے نوازا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یہی کیفیت اس وقت بھی تھی جب اس ملک کو حاصل کیا گیا، مسلمانوں کی اس وقت بھی یہی کیفیت تھی۔ تو آج ہمیں اللہ کی اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس جانب کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے نصرت الہی نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد نصیب ہوتی ہے، ان اسباب کو تاکہ ہم اختیار کر سکیں۔ ان میں سے پہلا سبب تقوی اختیار کرنا ہے۔ ایمان کے ساتھ تقوی وہ دولت ہے کہ اگر انسان کو میسر آ جائے تو اس کے زندگی کے ہر گوشے کو رحمت سے بھر دیا جاتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، اللہ کا تقوی اختیار کر لیں، تو ہم ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیں، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن یہ لوگ جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، اور ان کے اعمال کی وجہ سے پھر ہم ان کا مواخذہ کرتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا سبب کثرت سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اور اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو یہاں ذکر کرتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ ہمارے
پروردگار تو ہمیں صبر عطا فرما اور تو ہمیں حالت اسلام میں اپنے پاس بلانا۔ تو میرے رب کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں اس دعا کے آداب بھی بتا دیے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کے بہترین نام ہیں، اعلیٰ نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو اللہ کے ناموں میں تحریف کرتے ہیں، الحاد کا شکار ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے۔ تو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، التجائیں کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ اور اسی طرح تیسرا سبب توبہ و استغفار کرنا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 149 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پہ رحم نہیں کرے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 151 میں قال رب اغفر لی ولی، موسیٰ علیہ السلام یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح چوتھا سبب اللہ تعالیٰ کی مدد کے حاصل کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو بھلایا نہ جائے، اللہ کے تذکرے ہوں، حکمت اور بصیرت کے دروازے کھل جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا جب شیطان کی طرف سے کوئی خطرہ وہ محسوس کرتے ہیں، تذکروا، تو وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو اللہ تعالیٰ انہیں بصیرت سے نواز دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ اور حکمت عطا فرماتے ہیں۔ جب کہیں کسی تکلیف میں ہوتے ہیں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پانچواں سبب جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے حاصل کرنے کا، وہ اللہ کے کلام کا ادب کرنا، احترام کرنا، اور جب اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہو اسے غور سے سننا، اس پہ توجہ دینا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں فرماتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کو اس وقت بھی نصیب آتی ہے جب انسان قرآن مجید کو توجہ سے غور سے سنتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یہ اپنی گپوں میں مصروف ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یہ اپنے ہنسی مذاق میں لگا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یہ فضولیات میں پڑا ہوا ہے، نہیں، یہ قرآن مجید کو توجہ سے غور سے سننے والا اللہ کی مدد حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی مدد کے حاصل ہونے کا ایک چھٹا سبب یہ بھی ہے کہ اللہ کا شکر بجا لایا جائے۔ وہ اللہ جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ لیکن ان نعمتوں کے ساتھ جب اللہ رب العالمین کے اوپر انسان اعتماد کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، اسباب ہیں، اور ان میں سے 6 کا جن کا ذکر ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بارے میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔